अल्लाह। और यहाँ पर हुजूर ने नमाज अता फरमाई थी। इस राह से वो सैयद वाला होकर गुजरे, जिस राह से वो सैयद वाला होकर रह गई सारी ज़मीं अंबर सारा हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम सफ़र हिजरत में अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जारी किए हुए हैं। बीबी खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर से लेकर क़ुबा तक, बल्कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर तक इंशाअल्लाह हम वीडियो बनाएंगे। उसके बाद भी क्या वाक़यात होते रहे हैं, दरमियान में क्या वाक़यात हुए हैं, पिछले कई एपिसोड में हम बयान कर चुके हैं। जो है इंशाअल्लाह हम आगे शामिल करेंगे। हमारे साथ बने रहें। पिछली भी व्लॉग्स आप मुलाज़ा करें, आगे जो व्लॉग्स आने वाली है उसको भी आप देखें और घर बैठे इन मकामात को आप देखते रहें। कोशिश करें कि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुँचे। इस राह से वो सैयद वाला होकर गुजरे, जिस राह से वो सैयद वाला होकर रह गई सारी ज़मीं अंबर सारा होकर। हिजरते मदीना ये हिजरते मदीना, ये हिजरते मदीना, ये हिजरते मदीना। उनकी खुशबू से महक जाती है कलियां वल्लाह। नाज़रीन, यहाँ पे कुछ बातें अर्ज करने के लिए, रास्ता समझाने के लिए मैं उतरा हूँ। पूरे सफरे हिजरत के अंदर नया रास्ता कहीं कहीं आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि सफरे हिजरत की क्रॉसिंग नए रास्ते से कहीं कहीं हुई और टच में। जिस तरह अगर यहाँ की बात करूं मैं, तो ये देखें, ये जो पहाड़ देख रहे हैं आप, इस पहाड़ के पीछे यानी इसी रास्ते से अगर आगे निकल जाए तो दोहरान है, हुदैबिया है, अल हमैमा है, वादी फातिमा वगैरह, जहां से हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चलते हुए अस्फान के किनारों तक पहुंचे। ये अस्फान का बाहरी हिस्सा है और ये अस्फान का किनारा वाला हिस्सा है। ये उस तरफ शहर अस्फान है, देखें इस तरफ शहर अस्फान है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर अस्फान की तरफ नहीं गए। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हुजूर अस्फान के किनारों से होते हुए, ये किनारा लगता है, वादिये गदीर अश्तात की तरफ बढ़ गए। उस वक्त हुजूर के सीधे हाथ की जानिब शहर अस्फान था और उल्टी हाथ की जानिब गदीरुल अश्तात था। तो ये बीच का रास्ता है नाज़रीन, ये बीच का रास्ता है। अगर हम यूं लेते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरफ तो फिर मदीना है। हुजूर का जो सफर हुआ था वो साहिली रास्ते से हुआ था, क्योंकि जो मेन रास्ता था उस ट्रैक पर तो कवाफिल आया जाया करते, लोगों की आमदो रफ्त होती थी। ये वो ट्रैक था कि मुशरिकीन मक्का के वहनो गुमान में भी ना था कि हुजूर यहाँ से गुजरे होंगे, क्योंकि ये जो रास्ता जाता है ये साहिल की तरफ जाता है, साहिली रास्ता है। तो सीधे हाथ पे अस्फान, गदीरुल अश्तात उल्टे हाथ पे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये साहिली रास्ता इख्तियार किया था। यहाँ से अल गोला की तरफ हुजूर बढ़े थे। गोला तकरीबन यहाँ से 17 किलोमीटर है और अल गोला की वादी में 5 किलोमीटर तक मुसलसल हुजूर रात में चलते रहे। अस्फान, अल गोला, दाफ और हमस का ये पूरा सफर नाइट में हुआ था, रात में हुआ था। जब सुबह हुई तो हुजूर चट्टान की तरफ बढ़ गए थे। आइए चलिए हम आगे का सफर। नाज़रीन, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है। ये न्यू रास्ता मक्का टू मदीना ऊपर जा रहा है और ये हिजरत का रास्ता जिस रास्ते से हम नीचे से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे मिलाप हो रहा है। इसी तरह
3 سے 4 مقامات اور ہیں جہاں پہ ملاپ ہوگا، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وادی غولا غدیر الاشتات کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، راستے کے مناظر پیش خدمت ہوں گے۔ کیسے پھولوں میں سمائے ہیں تمہارے غدیر الاشتات کی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں، چونکہ یہاں پر ایک اور واقعہ درپیش ہوا ہے۔ اگر وقت رہا اس ویڈیو میں تو انشاءاللہ اس کو ہم بیان کر دیں گے، چونکہ یہاں پر دور قدیمہ سے لوگ آتے تھے اور زیارت گاہ تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو بنائی گئی ہے سیدہ زبیدہ خاتون کے زمانے میں، عباسی خلیفہ کے زمانے میں، یہ نہر پانی کا انتظام یہاں پر بھی کیا گیا تھا۔ یہ سارا یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے قدیمہ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، یہ آگے تک۔ یہ غدیر الاشتات کا علاقہ ہے جہاں پہ اس وقت میں گاڑی لے کے پہنچ چکا ہوں، اور غولا کی طرف یہ راستہ ہمارا جا رہا ہے۔ سو ہجرت مدینہ، یہ 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 ہجرت ناظرین، اس وقت آپ مدینہ۔ غدیر الاشتات کی مقدس وادی کی زیارت کر رہے ہیں، جس وادی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور راستہ بتانے میں بہترین مہارت رکھنے والے عبداللہ بن اریقط کے ساتھ اسی وادی سے، جس وادی کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہاں سے حضور نے گزر فرمایا۔ سوال یہ آتا ہے، کیا ہجرت کے علاوہ بھی کوئی واقعہ ملتا ہے کہ غدیر الاشتات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نسبت ہے؟ تو ناظرین، بالکل ایسا ہے۔ بدایہ و نہایہ اور سیرت ابن حشام کی اگر ہم بات کریں تو وہ روایت جو پیچھے میں بیان کر چکا ہوں، قرۃ الغمیم میں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ملے، کیونکہ حضرت بریدہ کے ایمان لانے والے مقام کے حوالے سے اختلاف ہے۔ سیرت ابن حشام میں ہے، غدیر الاشتات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ 70 یا 80 لوگ بھی ان کے ساتھ ہوئے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ناظرین، غدیر الاشتات کا واقعہ فتح مکہ سے بھی جڑا ہوا ہے۔ فتح مکہ سے قبل یا بعد حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قبیلے کے لیے اسی وادی میں ایک تحریر بھی لکھی گئی، جس میں ان کے اسلام قبول کرنے اور ان کے حقوق کے تحفظ کا ذکر تھا۔ اس معاہدے میں کیا درج تھا؟ بنو اسلم کے لوگ اسلام کے دائرے میں محفوظ رہیں گے، ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی، وہ مسلمانوں کے ساتھ متحد رہیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تھوڑا سا اگر آگے کی طرف بڑھیں تو اس وادی کا ایک تعلق اور بھی ہے صلح حدیبیہ سے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سن ہجری میں صلح حدیبیہ کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں قریش اور ان کے حلیف قبائل کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ایک جاسوس بھیجا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ غدیر الاشتات پہنچے، یعنی اسی مقام پر جب وہ پہنچے، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی دشمن کو مسلمانوں کی آمد کا علم ہو چکا ہے، جس پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی بدلی اور راستہ تبدیل کرتے ہوئے حدیبیہ کی طرف نکل گئے۔ ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسفان میں اترے تو بسر بن سفیان کو بلایا اور فرمایا، اے بسر، اس وادی میں جاؤ، یعنی غدیر الاشتات، اور دیکھو کہ قوم نے کیا کیا ہے۔ یعنی اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسفان میں تھے، بسر یہاں تک آئے، پھر واپس گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قریش ہیں، انہیں آپ کے آنے کی خبر ہو گئی ہے، وہ اپنے دودھ پیتے بچے اور اونٹنیوں سمیت نکل پڑے ہیں، انہوں نے چیتوں کی کھالیں پہن رکھی ہیں، اور خالد بن ولید قریش کے گھوڑ سواروں کے ساتھ قرہ الغمیم تک اتر آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ہمیں ان کے راستے سے ہٹ کر لے چلے؟ تو ناظرین، پتہ یہ چلا کہ ہجرت کا بھی تعلق اس راستے سے ہے اور یہ واقعات بھی انہی وادیوں کے ہیں۔
غدیر الاشتات وہ مبارک جگہ ہے جہاں ہجرت کے سفر میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ملے، 80 ساتھیوں سمیت دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور حدیبیہ کے موقع پر 6 سن ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے راستہ بدل کر دشمن کو حیران کر دیا تھا۔ ناظرین، غدیر الاشتات ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جو جگہ ایک وقت میں تکلیف کا سبب لگے، اللہ پاک اسی جگہ سے فتح کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہجرت میں یہاں نہ رک سکے، لیکن حدیبیہ میں یہیں سے جیت کا راستہ نکلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن یہاں سے کچھ کرنے سے پہلے میں ایک بات اور بتا دوں کہ غدیر الاشتات اسلامی تاریخ میں ایک ایسا مقام ہے جہاں اس وقت میں ہوں، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، قبائلی معاہدے، فوجی نقل و حرکت اور اسلام کی دعوت کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ مقام آج بھی ایک تاریخی ورثہ ہے اور اسلامی فتوحات کے مختلف مراحل کی یاد دلاتا ہے۔ ناظرین، غدیر الاشتات کے حوالے سے جو کچھ میں نے عرض کی ہے، اگر ان واقعات کی گہرائی میں جائے تو اس کی وضاحت کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ وقت کی گنجائش نہیں ہے، ویڈیو طویل ہو جائے گی۔ الغولا حمص کی طرف ہمارا سفر ہے، ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ کوشش کیجئے ہجرت مدینہ مکمل ویڈیوز آپ دیکھیں، 1 سے لے کے 6 تک ویڈیوز ہماری اپلوڈ ہو چکی ہے۔ آگے جن جن مقامات سے حضور گزرے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ الغولا کا سفر۔ مدینہ یہ ہجرت مدینہ، یہ ہجرت مدینہ، ان کی خوشبو سے مہک جاتی ہے کلیاں، واللہ کیسے پھولوں میں سمائے ہیں تمہارے۔ ناظرین، الغولا کے راستے میں یہ تھوڑا سا ہمیں پکا راستہ مل گیا ہے، اور یہاں پہ تو خوبصورت سی مسجد بھی ہے ماشاءاللہ، اس کی زیارت کر رہے ہیں ہم۔ ابھی 6 کلومیٹر ہمارا سفر باقی ہے۔ مدینہ یہ ہجرت مدینہ، یہ ہجرت مدینہ۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں اور آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہے۔ یہ دیکھیں، 2 پہاڑوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے، غدیر الاشتات سے ہوتے ہوئے الغولا کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں، جبکہ پیچھے میں آپ کو ایک روڈ دکھایا تھا، نیو راستہ مکہ ٹو مدینہ، اور حضور نے جس راستے سے سفر فرمایا تھا وہ یہ راستہ ہے۔ اور یہ بھی میں نے عرض کی تھی کہ ساحلی راستہ نے حضور نے اختیار فرمایا تھا، لیکن یہ ساحلی راستہ نہیں تھا، یہ اندر ایک راستہ ہے۔ دیکھیں، یہ طریق جدہ، یہ ساحلی راستہ ہے، یہ دیکھیں، یہ اندر والا راستہ ہے۔ یہ عوام کو اس راستے کے حوالے سے اتنی معلومات نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو گاڑیاں جا رہی ہیں نا، یہ یعنی وہ طریق جدہ ہے، اس طرف طریق مکہ ہے۔ یہی راستہ جا کے ساحلی راستے پہ جا کے مل جاتا تھا۔ قوافل کو لوگ اس راستے پہ چلنے سے کتراتے تھے، پہلے بھی بتا چکا ہوں، کیونکہ یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ کئی مشکل گزار گھاٹیوں سے گزرنے کے بعد یہ راستہ کہیں مکمل ہوتا تھا۔ ابھی یوں آپ سمجھ لیں کہ روشنی بھی ہے، اور وہ جو سفر تھا رات کا سفر تھا، اندھیرے میں سفر تھا۔ اس طرح کا راستہ نہیں بنا ہوا تھا۔ راستہ ابھی بھی بہت اچھا نہیں بنا ہوا، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب گاڑی چلنے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں میں۔ لیکن اس وقت جو راستہ تھا وہ تو راستہ ہوگا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو راستہ اختیار کیا تھا وہ عاشقوں کے لیے مشعل راہ، نقوش پا بنا دیا گیا ہمارے لیے کہ ہم ان مقامات پہ حضور کی محبت میں جا رہے ہیں۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی بندہ اپنی گاڑی لے کے اس راستے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن حضور کی محبت میں حضور کے عاشق ماشاءاللہ آتے ہیں اور سفر کرتے ہیں ان راستوں میں۔ اگرچہ بظاہر مشکلات کا سامنا ہے، لیکن اس راستے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ اللہ کریم ہماری یہ کوشش قبول فرمائے۔
مدینہ یہ ہجرت کیسے پھولوں میں سمائے ہے تمہارے گیسو ہجرت مدینہ یہ ہجرت مدینہ یہ ہجرت مدینہ یہ ہجرت مدینہ ہے تمہارے گیسو کیسے پھولوں میں سمائے ہے تمہارے گیسو ہجرت مدینہ یہ ہجرت مدینہ یہ ہجرت کیسے پھولوں میں سمائے ہے تمہارے کیسے پھولوں میں سمائے ہے تمہارے